बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे रिफा एफएम 102.2 और प्रोग्राम मोहम्मद पैदाइश से रहलत तक के साथ में हूँ आपका मेज़बान असगर खान अस्करी। सामीन, आप इस प्रोग्राम को रिफा एफएम 102.2 के फेसबुक पेज वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कुछ तजावीज़ देनी हो, कोई सवाल पूछना हो, तो आप कमेंट्स की सूरत में हमें अपनी राय से या अपने सवाल से आगाह कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर मेहमान के तौर पर तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ वक़ास ख़ान साहब। आप सरबराह है शूबा उलूम इस्लामिया रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में हम हिजरत मदीना के बाद पहुँच चुके थे तकरीबन ग़ज़वा बदर के करीब, लेकिन वादा हमारा ये था अपने नाज़रीन और सामीन के साथ कि ग़ज़वा बदर से जो पहली सूरत हाल है उस सूरत हाल को डिस्कस किया जाए, यानी उस पर बातचीत की जाए, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे कुछ एतराज़ात भी आते हैं। तो ज़रा उसकी वजाहत कर लेते हैं कि बदर का मारिका एक साल बाद तकरीबन जो है वो रोनमा हुआ और अभी मुहाजिरीन संभले ही नहीं थे और ये एक आफत उनके ऊपर जो है वो आ गई। तो वो पहले इस सूरत हाल किया थी कि ये मुआरिका जो है इतने ही कलील अरसे में दरपेश हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अपने आप को हम अगर तसव्वुर करें, एक हिजरी के आखिरी का मरहला है, हिजरत के बाद का पहला साल, उसमें बड़े बड़े चैलेंजेस थे, ज़ाहिर सी बात है। तो उसमें मुसलमान हिजरत करके आ गए। पीछे जो उनके घर बार थे उस पर मुशरिकीन मक्का ने कब्ज़ा कर लिया। घर बार और भी जो ज़मीनें थी वो उन्होंने बेच कर उससे एक फ़ंड कायम किया। अच्छा, ये भी कर सकते थे फ़ंड कायम करके उसको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते, ऐसा नहीं किया। फ़ंड कायम किया, उस फ़ंड को उन्होंने इन्वेस्ट किया बिजनेस में। अच्छा, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आया वो ये तय किया हुआ था उन्होंने कि उसको हम मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सही। ज़मीनें जो छोड़ी थी उसको बेचकर फ़ंड आया, फ़ंड को इन्वेस्ट किया, सही, और उससे बिजनेस भी चमका। उस इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट आया वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। सही, तो उनकी तरफ से एक ऐलान जंग हो गया था। सही। नंबर 2, अब्दुल्ला बिन उबई को उन्होंने ख़त लिखा कि हमारे लोग भाग के आपके पास आ गए हैं, तो हम जब उनसे जंग करें तो आपने उनको मतलब हमारा साथ देना, उनके खिलाफ काम करना है। ठीक है। उसने भी उसको इंडोर्स कर दिया और ओके कर दिया कि जी आप आ सकते हैं। तीसरा मामला ये हुआ कि साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्रा करने मक्का गए। अच्छा, और जब वहाँ से वापस आ रहे थे, मुहाजिर अंसारी सहाबी थे, मदीना के थे, तो जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो अबू जहल ने इनको रोक लिया। सही। और अबू जहल ने धमकी दी कि आज के बाद तुम पर खाने काबा के दरवाजे बंद हैं, चूँकि तुम मुसलमान हो गए हो। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाबन ये धमकी दी कि आज के बाद अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, फिर देख लेते हैं। तुम्हारा जो तिजारती काफिला शाम जाता है और मदीना के सामने से होता हुआ जाता है, तो बस फिर वो भी हमारे हाथों से नहीं बचेगा। सही। अब इस सारी सिचुएशन को समझने के बाद एक आम बंदा भी ये कह सकता है कि ऐलान जंग हो गया था, सही, अनाउंस हो गया था। इसके बाद जो कार्रवाइयाँ हुई हैं तो वो जंग के अंदर ही हैं, वो जंग का हिस्सा समझी जाएंगी। सही। अब जो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम काम ये किया है कि समंदर के साथ साथ जो शाम का तिजारती काफिले का जो रास्ता था वो मदीना के सामने था और समंदर के साथ था, तो वहाँ के जो छोटे बड़े कबाइल थे वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया, मुआहदे कर लिए। सही। मुसलमान नहीं हुए वो, ठीक है। 7-8 आते हैं, 5-7 मुआहदे आते हैं। सही। तो उनके साथ मुआहदे कर लिए कि अगर जंग होगी तो आप हमारे खिलाफ काम नहीं करेंगे, बेशक हमारा साथ भी ना दें, ठीक है, लेकिन आप हमारे खिलाफ नहीं आएंगे। उन्होंने एग्री कर लिया। अच्छा, कमिटमेंट की तो अरब की बड़ी, मतलब जो वादा करते हैं आप पूरा करते थे। सही। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के काफिलों के पीछे बंदे भेजने शुरू किया। सही। अब आप इस पर भी ज़रा गौर करें। मैं इसीलिए कहा कि अपने नाजरीन और सामीन से कि आप अपने आप को वहाँ पे उस दौर में ज़रा सा तसव्वुर करें कि आप वहाँ मौजूद हैं। सही। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सराया भेजा, मुख्तलिफ गज़वात किए। सरिया कहते हैं उस जंग को कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को सिपह सालार बना के भेजा, वो खुद ना गए हों, और गज़वा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हों। उमूमी तारीफ यही है। सही। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सहाबा कराम को भेजने शुरू किया। पहला सरिया, जो तारीख का पहला सरिया है, सैफुल बहर कहलाता है। सही। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लीडर बना के भेजा। अच्छा। और साथ ही जो अफराद भेजे वो सारे मुहाजिरीन थे।
اس سے دو پہلو سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے خاندان والے کو لیڈر بنایا کہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوں تو سب سے پہلے جو مشکلات فیس ہو وہ میرے خاندان کا فردی پہ فیس کرے, لوگ اعتراض نہ اٹھا سکے کہ جناب خود یہاں بیٹھے رہے ہیں اور دوسروں کو. اور اسی طرح مہاجرین کو بھیجنے کا بھی مقصد تھا کہ مہاجر چونکہ شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو وہ پہلے اس مشکل گھڑی میں مسلمانوں کا ساتھ دیں. اور دوسرا یہ کہ جن پہ حملہ کرنا تھا وہ بھی تو مکہ والے تھے نا, وہ بھی اپنے تھے, ان کو پہچانتے تھے صحیح طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. پہلا قافلہ ابو جہل کا تھا, 300 افراد تھے, وہ قافلہ نکل گیا, جنگ نہیں ہوئی. صحیح. اچھا آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ فلاں وقت پر کوئی قافلہ آ رہا ہے؟ کوئی واٹس ایپ تو نہیں تھا, کوئی لوکیشن بھی نہیں تھی, گوگل انکل بتا دیں گے. بالکل. تو اندازہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, مسلمان, یہ آفیشلی مسلمان فتح مکہ پر ہوئے ہیں. صحیح. تو اندازہ یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کے کچھ لوگ جو ہمدردی رکھتے تھے وہ یہ نیوز بریک کیا کرتے تھے. اور نیوز بریک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بندے کو اونٹ پر یا گھوڑے پہ دوڑا دیا اور وہ وہاں جا کے بتا دے گا کہ بھائی اس دن یہ قافلہ نکلے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کیلکولیٹڈ پرسنالٹی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیلکولیشن کیا کرتے تھے کہ اس دن یہ قافلہ نکلے گا, اگلے دن فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالے گا, اس کے اگلے دن فلاں جگہ پہ پہنچے گا, پھر جا کے وہ مدینہ کے سے آگے اس جگہ پر فلاں دن اس کا پڑاؤ ہوگا. تو میکسیمم ٹائم تو یہ اندازے درست نکلے ہیں. صحیح. کبھی آگے پیچھے 19-20 کے ظاہر سی بات ہے, انہوں نے کبھی جلدی پڑاؤ ڈال لیا, کبھی کوئی حادثہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ذرا ایک آدھ دن لیٹ ہم چلیں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہوتی تھی. تو پہلے سریے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی اور وہ 300 افراد نکل گئے. دوسرا سریہ رابغ ہوا, اس میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, ان کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مجاہدین کو روانہ کیا. سامنے آئے, تیر ویر چلے, لیکن کوئی خاص جنگ نہیں ہوئی. تیسرا سریہ خرار ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, وہ قافلہ بھی نکل گیا. چوتھا سریہ جو ہے غزوہ ہے, غزوہ ابوا یا ودان, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 70 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے اور مقصد وہی تھا قریش کے قافلے کو روکنا, لیکن کوئی مارکہ اس میں پیش نہیں آیا. اگلا غزوہ صفوان ہے جس میں قرظ بن جابر فہری نے مشرکین کی فوج نے کے ساتھ مل کر کچھ مویشی لوٹ کے لے گیا تھا, تو اس میں بھی کوئی مارکہ پیش نہیں آیا. پھر غزوہ بوات ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روانہ ہوئے تھے, یہ بھی کوئی مارکہ نہیں پیش آیا. پھر یہ غزوہ ذی العشیرہ ہے جو 150 یا 200 مہاجر اس میں سے نکلے تھے, اور قریش کا تجارتی قافلہ آبجیکٹو تھا لیکن وہ بھی نکل گیا. اور یہی وہ غزوہ ہے یہی وہ قافلہ تھا جب واپس آ رہا تھا تو اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا ہے. صحیح. جاتے ہوئے اٹیمپٹ کیا لیکن وہ نکل گیا تھا. صحیح. پھر ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے, وہ ہے سریہ نخلہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ افراد کو 12 مہاجرین کا آتا ہے. یہ طائف سے بھی آگے ایک قریب, طائف کے قریب کوئی جگہ تھی, وہاں کہا کہ وہاں چلے جاؤ اور وہاں قریش کا کوئی قافلہ ہوگا, اس کو نہ صرف آبزرو کرو, اطلاع دے دینا کہ کیا کر رہے ہیں. پھر وہ چلے گئے اور ایک چٹھی بھیجی اور ایک چٹھی لکھ کے کہا کہ یہ جب شہر سے باہر نکل جاؤ تب پڑھنا. تو اس میں یہ لکھا تھا کہ وہاں پہ جا کے ان کو پتہ لگاؤ. اب جب وہاں پہنچے تو دلچسپ چیز یہ تھی کہ رجب کا مہینہ شروع ہو رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے, جو شہر حرمات والے, شہر حرمات, تو جمادی الثانی کا اینڈ تھا. صحیح. اور رجب شروع ہو رہا تھا. اب وہ جب یہ قافلہ نظر آیا تو مسلمانوں میں جو 12 افراد تھے ان میں خود آپس میں یہ کنفیوژن تھی کہ ان کا کیا کریں, ہم حملہ کریں یا نہ کریں. کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم صرف آبزرو کرنے کو کہا ہے. بس وہ ذرا کنفیوژن کی وجہ سے بہرحال وہ حملہ کر دیا. اس حملے کے نتیجے میں ایک شخص مارا گیا جس کا نام عمرو ابن الحضرمی تھا. صحیح. آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا. صحیح. یہ شخص مارا گیا تو 2 قیدی بھی ہو گئے, گرفتار ہو گئے, مال غنیمت بھی آ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی, بلکہ مال غنیمت بھی واپس کیا اور قیدی بھی واپس کر دیے. اچھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رجب شروع ہو گیا تھا اور رجب حرمات مہینے میں سے, رجب, ذیقعد, ذی الحج, محرم اور رجب, یہ 4 مہینے ہیں جو کہ محترم مہینے کہلاتے ہیں. اس پر مشرکین نے واویلا کر دیا, پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ یہ ان مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں ہمارا ایک بندہ مار دیا, جنگ کر لی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت بھی دی. اچھا. اس کی شخص کی دیت بھی ادا کی. اور یہ سریہ ختم ہو گیا. لیکن اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ,
وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرام مہینوں کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے قتال یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تم نے جو اللہ کے گھر سے ہمیں روکا ہوا ہے مسلمانوں کو، وہ اس سے بڑا گناہ ہے. تم نے بھی تو روکا ہوا ہے، تم بھی تو نہیں آنے دے رہے ہو. تو یہ سریہ ایک بڑی سمجھ لیں جنگ ایک طریقے سے بالکل اناؤنس ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر یہ غزوہ بدر ہوا ہے. وہی غزوہ ذی العشیرہ والا جو قافلہ جب اس وقت نہیں پکڑا گیا تو جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو بس پھر اس پر حملہ کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیت ادا کر دی، قافلہ جو ہے بخیر و عافیت وہ بھی مکہ جو ہے وہ پہنچ گئے. یہاں پر آ کے جو تیاری انہوں نے کی، اس کا کوئی کس طریقے سے انہوں نے قبائل کو جمع کیا اور اس انتقام کے لیے کچھ انہوں نے طریقہ کار کیا اپنائے لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے، اور یہ جو سفر ہے آنے کا اس کی کوئی تفصیل؟ اچھا اس پہ تو انہوں نے جو پروپیگنڈا کرنا تھا کیا، لیکن اصل جو بات ہوئی وہ جب ذی العشیرہ والے جو غزوہ تھا اس سے جو واپسی پہ جو قافلہ آ رہا تھا جی شام سے، جس کو لیڈ کر رہا تھا ابو سفیان. صحیح. تو اس پر حملہ کرنے کی جب کوشش کی نا تو پھر یہ معاملہ پیش آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 313 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے اور وہاں پر اس کا پیچھا کیا. وہ ابو سفیان اصل میں بہت آپ کہیں جینیس، ایکسٹرا جینیس لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ابو سفیان کا انٹلیکچوئل جسے آپ کہتے ہیں. صحیح. وہ مشہور بات ہے کہ وہ اس نے اندازہ ہوا کہ کوئی ہو سکتا ہے پیچھا کر رہا ہے، کیونکہ جاتے وقت بھی اٹیمپ ہوا تھا. اس نے وہاں پر پتہ لگایا راستے میں کسی سے، انہوں نے کہا کہ ہاں 2 افراد ہمیں کوئی غیر معمولی حرکت کرتے ہوئے نظر آئے تھے. انہوں نے یہاں پہ اپنی اونٹیاں بٹھائی تھیں تو پانی پلایا تھا. یہ بھاگ کر وہاں پر گیا جہاں اونٹنی بیٹھی تھی، تو وہاں پر مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں. اس نے مینگنی اٹھائی، مینگنی کو کھولا، اس میں سے کھجور کی گٹلی ملی. کہنے لگا یہ ہو نہ ہو یہ مدینہ کی کھجور ہے. کھجور کی، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میرا پیچھا کر رہے ہیں. تو اس نے وہاں سے پہلا کام تو ایک بندہ روانہ کیا مکہ. اچھا. اور کہا کہ تمہارا سارا قافلہ لٹ جائے گا، تمہارا سامان تباہ ہو جائے گا، اتنا بڑا تمہاری انویسٹمنٹ ہے. تو آپ انویسٹمنٹ کا اندازہ کریں کہ 1000 اونٹ تھے اس انویسٹمنٹ میں اور 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا. تو جب وہ بندہ وہاں پہنچا مکہ میں تو اس نے تو اسٹائل تھا وہاں پہ جا کے اونٹ کا کوہان چیرتے تھے اور کجاوا الٹ دیتے تھے اور اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے. اس کے بعد اعلان کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خطرناک بات، بہت بڑا خطرہ ہے. وہاں پہ ابو جہل سمیت تمام لوگوں نے تیاری شروع کر دی. صحیح. اب مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ایک طرف دیکھو وہ شام والا قافلہ ہے جس میں مال غنیمت بہت ملے گا، دوسری طرف بدر سے بھی اطلاع مل رہی ہے کہ وہ لوگ چل پڑے ہیں اور بدر میں جنگ ہوگی. تو اس کی طرف بھی سورہ انفال میں اشارہ ہے کہ جب کلیجے منہ کو آ گئے اور حالت مطلب کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس قافلے کا پیچھا کرتے ہیں. بہرحال تو الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ یہ کہ یہ ہوا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا ابو سفیان والا. صحیح. اور بدر والے مشرکین مکہ بھی تیار ہو کے بدر تک پہنچ گئے اور مسلمان بھی بدر تک پہنچ گئے. اچھا درمیان میں یہ آپس میں کہیں ملے تو ابو سفیان نے ان کو کہا صحیح کہ تم نہ کرو جنگ، ابو جہل کو کہا. صحیح. تو لیکن ابو جہل بہت زیادہ فارم میں تھا اور اس نے کہا کہ نہیں اب تو جنگ ہوگی، ہماری تیاری ہے. تو ابو سفیان تو بنو زہرہ کے اپنے قبیلے کے 300 افراد کو لے کر واپس نکل آیا. اچھا یہ مکے پہنچ گئے ابو سفیان، مطلب یہ 1300 نہیں 1300 تھے، 300 یہ لے کر واپس آ گئے تو پیچھے 1000 بچے. صحیح. مشرکین مکہ کے. صحیح. تو یہ تو واپس آ گیا اور پھر وہاں پہ جنگ کی تیاری ہوئی. مسلمان تو ایک قافلے پر حملہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے نا، نہتے لوگ تھے تو چلے جو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو انہی کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے. جنگ کے حساب سے نہیں نکلے تھے، تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا اس وقت. تو 313 افراد تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے. تو یہ معاملہ تھا. صحیح. اچھا ابو سفیان جو ہے وہ آ گیا مکہ. ابو جہل جو ہے یعنی جن کی مدد کے لیے گئے تھے ریسکیو کرنے کے لیے، انہوں نے اس کو کہا کہ جناب علی نہ جائیں، لیکن پھر بھی یہ ریسکیو والے نے کہا کہ نہیں میں نے تو وقوع کی جگہ پر پہنچنا ہی ہے. یہ وہاں پر پہنچے. ڈاکٹر صاحب اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں 2 چیزیں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو جنگی اسٹریٹجی تھی اس کے لحاظ سے کسی اور جگہ کا انتخاب کیا، کسی صحابی نے ان کو کوئی مشورہ دیا تو وہ جو ہے انہوں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی. اچھا، غزوہ بدر کو تو ویسے بندہ پڑھتا رہے تو کئی میسیجز اس میں سے ہمیں ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمٹمنٹ کے بڑے پکے تھے. تو حذیفہ بن یمان اور ایک صحابی کا نام آتا ہے ابو حصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب ہجرت کر کے آئے، بعد میں آئے ہجرت کر کے، تو مشرکین مکہ کے سرداروں نے ان کو اس شرط پہ چھوڑا تھا کہ تم جنگ میں ہمارے خلاف نہیں آؤ گے. صحیح. اب وہ صحابہ کرام بدر کے میدان میں پہنچ گئے. اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. واہ. کہ نہیں، اگر تم نے آپ ایگریمنٹ کر کے آئے ہو تو ہاں یو ہیو ٹو گو بیک. صحیح. بے شک ہم نہتے ہیں. بے شک، ظاہر سی بات ہے، سامان کم تھا، افراد قوت کم تھی. تو بہرحال ایک تو یہ بات. دوسری پھر جب پڑاؤ ڈالنے کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حساب سے ایک جگہ منتخب کی، تو ایک صحابی تھے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے اس کے ماہر تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پوچھا، وہ بھی مطلب آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلی ہے، آپ کی اپنی رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری اپنی رائے ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، اگر میں تجویز دوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آگے جائیں اور چشموں پہ ہم قبضہ کر لیں، ہم پانی پیتے رہیں گے، وہ پانی نہیں پی پائیں گے. تو وہ بڑی انہوں نے اچھی ایک جگہ تجویز کی اور وہاں پہ جا کے مسلمانوں نے اپنے خیمے لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الگ سے چھپڑ لگایا. یہ ساری تیاریاں ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تیاریوں مسلمان اپنی کر رہے تھے، مشرکین اپنے پہنچ گئے تھے، وہ 1000 کے قریب تھے. یہاں ایک معاملہ پیش آیا ہے کہ حکیم بن حزام، جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بھی تھا، ہم نے آغاز میں پڑھا تھا. جی جی. تو اس نے اور عتبہ نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یار ویژنری لوگ تھے، دور اندیش تھے، نظر آ رہا تھا کہ یار حالات خراب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل سے بات کرتے ہیں اور ہم جنگ کیے بغیر نکلتے ہیں، کیونکہ جو اصل مقصد تھا وہ تو ہمارا حاصل ہو گیا، قافلہ واپس پہنچ گیا خیریت سے، تو اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابو جہل سے بات کی. تو عتبہ جو تھا، عتبہ کی آپ کبھی ہسٹری پڑھیں، یہ دراصل ابو سفیان کا سسر تھا. اچھا. یعنی کہ ہندا کا باپ تھا یہ عتبہ. اچھا. اور بڑی آپ کہہ لیں کہ سمجھدار شخصیت تھی، میں نے جتنا پڑھا. کافر ہی مرا آخر تک، مسلمان نہیں ہوا، لیکن سمجھدار تھا، تیز تھا، چیزوں کو سمجھنے والا تھا، بصیرت بصارت تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں بھی یہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا. سارے بیٹھے تھے، اس نے کہا میں جا کے بات کرتا ہوں، مجھے تو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات چیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب میں حامیم سجدہ کی آیات سنائی، تو بڑا متاثر ہو کے ہی آیا. تو بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ یار تم جس شکل سے گئے تھے وہ تو ہے نہیں تمہاری، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میری مانو، تو میری بات سنو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں تو ہمارا ہی نقصان ہے. اگر فرض کرو یہ غالب آ گیا، یہ اسلام جو دین ہے، تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے مکہ والوں کا ایک بندہ غالب آ جائے گا، ہمارے پر پورا غلبہ آ جائے گا، جس طرح کا یہ دعویٰ کر رہا ہے. اور اگر یہ مارا گیا تب بھی ہمارا ہی فائدہ، ایک بندہ راستے سے ہٹ جائے گا، ہم کیوں اس میں گندے بنے؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کا پیچھا چھوڑ لو. لوگوں نے، لیکن ابو جہل وغیرہ تو بہت ہی خراب قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں ایسا کیسے چھوڑ دیں. تو یہ اس طرح کا بندہ تھا. اچھا، اب جب حکیم بن حزام اور ان کا تو آپس میں یہ معاہدہ ہوا، آپس میں طے پایا کہ ہم جنگ نہ کریں. جب ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل نے حکیم بن حزام کو تو کوئی کچھ نہیں کہا، لیکن اس کو تانا یہ دیا کہ تم جنگ سے اس لیے بھاگ رہے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی صف میں جو سب سے آگے کھڑا ہوا ہے نا، وہ تمہارا بیٹا ہے ابو حذیفہ. اچھا. وہ عتبہ کا بیٹا تھا. اچھا. تو تمہیں یہ خوف ہے کہ تمہارا بیٹا مارا جائے گا. یہ اس نے مطلب ایک طریقے سے بزدلی کا تانا دیا اور بیٹے کی محبت کا تانا دیا. تو بس پھر یہ تو تانے تو برداشت نہیں کرتے تھے. تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں کون بزدل ہے کون بہادر ہے، سب سے آگے میں جاؤں گا. صحیح. اور سب سے آگے گیا وہ. آغاز میں مبارزت ہوتی ہے، 3 وہاں سے آتے 3 وہاں، اس پر میں آگے بتاؤں بات کروں گا. اس سے پہلے جو اس سیگمنٹ کی آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوری تیاری کر لی ہے. جی ٹھیک ہے. جی. رات میں ہلکی سی بارش بھی ہوئی، مسلمانوں کو فائدہ ہوا، زمین ہموار ہو گئی اور اونگ بھی آ گئی مسلمانوں نے، یعنی نیند بھی پوری اپنی کر لی، اور مشرکین کی طرف وہ کیچڑ ہو گئی. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مختلف ہے، تو صبح دعا کی، رات میں دعا کی، بہرحال ہے بدر کے میدان کی دعا. جی جی. اور وہ دعا ہے تیاری مکمل کرنے کے بعد.
اسٹریٹجی پوری بنانے کے بعد. صحیح. اسٹریٹجی کیا تھی؟ یعنی پہلے منصوبہ بندی کر لو اچھی طرح سے, پھر دعا, اور پھر جو ہے مانگو رب سے کہ یا اللہ جو ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم کر چکے. اب وہ تدبیر کیا, اسٹریٹجی یہ تھی کہ سب سے پہلے ہوں گے تیر انداز. پہلی صف ہوگی تیر انداز ہوگی جن کے پاس تیر ہے, ٹھیک ہے, وہ تیر سے نشانے, اور کہا تھا کہ ان کو آنے دینا, پہلے وہ حملہ کریں, آپ نے خود سے نہیں کرنا ہے. وہ جیسے ہی حملہ کریں تو آپ نے تیر چلانا ہے. وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں گے, ان کے نشانے نہیں لگیں گے, آپ کے نشانے لگیں گے, آپ بیٹھ کے تیر چلائیں یا کھڑے ہو کے. پہلی صف وہ تھی. دوسری طرف صف تھی نیزہ بازوں کی, جو نیزہ ہاتھ سے مارتے ہیں اور پھینکتے ہیں. اور تیسری صف تھی تلوار والوں کی. تو یہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی بنا لی تھی. رائٹ پہ کون لوگ ہوں گے, لیفٹ پہ میسرہ میمنہ کہلاتا ہے, بالکل. یہاں پہ کون ہوں گے, وہاں پیچھے کون ہوں گے, آگے کون ہوں گے. ساری حکمت عملی بنانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ یہ چند مٹھی بھر افراد ہیں, یہ میرا کل سرمایہ ہے اب تک کا, تو یہ میں تیرے لیے حاضر ہوں لے کر. اگر ان کو شکست ہو گئی تو آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس کرۂ زمین پر, تو لہٰذا ان کو کامیاب کر. تو اس میں ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تدبیر پہلے کی جائے گی, دعا بعد میں کی جائے گی. ہم سب چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو جائے, وہ دعاؤں سے ہو جائے. ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن ختم ہو جائے, دعاؤں سے ہو جائے. ہم سب چاہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں, سود کا سسٹم ختم ہو, فحاشی اور یعنی ختم ہو. لیکن اس کے لیے صرف دعا کرتے ہیں, عملی تدبیر نہیں کرتے. منتخب انہی کو ہی کرتے ہیں جو کرپشن کی سربراہی کر رہے ہوتے ہیں. منتخب انہی کرتے ہیں جو فحاشی اور یعنی میں ملوث ہوتے ہیں. منتخب انہی کرتے ہیں جو سود کا ریٹ طے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کام دعاؤں سے نہیں ہوتے. دعاؤں سے پہلے تدبیر اختیار کی جاتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور دعا بعد میں کی جاتی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مدینہ میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں منبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے, یا اللہ میں نے بدر کے میدان میں چند لوگ بھیج دیے, آپ کامیاب کر دے گا. تو اللہ تو رحمت للعالمین ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں, اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے. لیکن جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خود نکلنا ہے لیڈر نے, پہلے ساری اسٹریٹجی بنانی ہے اور پھر دعا کرنی ہے, تو پھر فضائے بدر بھی پیدا ہوتی ہے اور فرشتے آتے ہیں, فرشتے بھی نصرت کے. اچھا سب یہ اس کے اندر غزوہ بدر کے اوپر قرآن میں اگر کوئی تبصرہ ایسا موجود ہو کہ جہاں کوئی پڑھنا چاہے تو کچھ صورتوں میں اس کا تذکرہ. سورہ انفال میں, پوری سورہ انفال آپ کہہ رہے ہیں, غزوہ بدر پر ہی اتری ہے. صحیح. تو یعنی پورا اگر مطالعہ کوئی کرنا چاہے تو سورہ انفال کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اب ہم جو ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو میمنہ میسرہ پہ کون تھے, اور پھر وہ دستور کہہ رہے تھے کہ یہ تھا کہ پہلے اکیلے ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے, وہ مبارزت کا وہ آتے تھے, تو اس کا ذرا وہ کریں گے, اور پھر جو ہے اس سے آگے جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے کہ یہ جو قتل کون کون ہوئے اس کے اندر کفار کی مکہ کی طرف سے, اور پھر قیدیوں کے ساتھ جو سلوک وغیرہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اسی پر تذکرہ کرتے رہیں گے. سامعین کرام, پروگرام آپ نے سن لیا, اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بات جو کی وہ یہی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی حالت جو ہے وہ سدھر جائے, لیکن یہ ہے کہ مجھے محنت نہ کرنی پڑے, مشقت نہ اٹھانی پڑے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ محلے کی صورتحال بھی بہتر ہو, کہ گلی کے اندر صفائی بھی ہو, ستھرائی بھی ہو, پانی بھی موجود ہو, بجلی کے لائٹس بھی موجود ہو. لیکن یہ ہے کہ نہیں, میں نے ساتھ نہیں دینا, نہ صفائی ستھرائی میں, نہ جو ہے بجلی کے لیے اگر کوئی کوشش اور جدوجہد کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا, پانی کے لیے اگر کوئی کر رہا ہے تو نہیں اس کا بھی ساتھ نہیں دینا, اور خود کچھ نہیں کرنا, لیکن ہاں صرف اتنا کہنا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو دفتر سے ایک دن ہم نے چھٹی نہیں کرنا, اور ان کو کہنا ہے کہ جناب علی آپ ہی چھٹی کرتے جائیے گا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو وسائل موجود ہے ان تمام وسائل کو پہلے آپ اکٹھا کر لیں, اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک بہترین منصوبہ بندی بنا لے, ایک بہترین پالیسی بنا لے, اور پھر اسی پالیسی اور منصوبہ بندی کو رب کے دربار میں رکھ لیجئے گا کہ الہی کریم میں نے تو اپنی جو ذہن ہے یا میرا جہاں تک اپروچ ہے اس کے مطابق میں نے یہ پالیسی بنا لی ہے, اب
اب یہ سب کچھ تمہارے دربار میں یہ 313 لے کر آیا ہوں، اب باقی جو ہے وہ آپ ہی کے اوپر ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ کس صورت میں دینا ہے، اور پھر وہ سب کچھ اللہ کے دربار میں رکھ کے ان سے دعا کرے تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یہ پروگرام آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔